अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 14वां पारा सूरह नहल और आयत नंबर 67 हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने इस वही की बात देखी कि वही मक्खी को भी वही की है अल्लाह ताला ने। और उसको दोबारा से देख लेते हैं, इस जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे कि मक्खी को वही की है और इंसान को वही की है, क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटीज हैं। मक्खी को वही की है क्या, कि तुम्हारा मकसद शहद बनाना है और उस मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हें मुख्तलिफ दरख्तों पे या बेलों पे छत्ते बनाने होंगे और तुम्हें मुख्तलिफ रास्तों पे उड़ के जाना होगा और फलों का रस चूसना होगा। फिर तुम्हारे पेट से वो रस शहद की सूरत में बाहर निकलेगा, जो ना सिर्फ लोगों के लिए शिफा है बल्कि उसके अपने लिए भी गजा है। दूसरी तरफ इंसान की तरफ वही भेजी और उसको मकसद बताया, क्या खलीफा होने का मकसद, और मकसद क्या है कि तुमने आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। उसके लिए रास्ते की निशानदेही भी कर ली है, कर दी है अल्लाह ताला ने। कौन सी? सिरात मुस्तकीम की। अगर इन रास्तों पर चलोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा और तुम्हारे आसपास जो दूसरे लोग हैं उनका भी फायदा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है, जो पाक रिज्क खाती है और पाकीज़ा रस खारिज करती है। जिस फूल पत्ती पर बैठती है ना वो उसको तोड़ती है ना उसको खराब करती है। अच्छा जी, वो जो तीन अल्फाज मैंने आपसे कहे थे कि अंडरलाइन कर लीजिए। आयत नंबर 65 में वो यस्माउन था, 67 में याकिलून और 69 में यतफक्करून। असल में ये इल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं। यस्माउन का मतलब होता है गौर से सुनना और समझना। एक तो वैसे भी हम चीजें सुन रहे होते हैं ना, लेकिन इसका मतलब है गौर से सुनना और चीजों को समझना। अगर खुद ना समझ में आ सके कोई चीज तो फिर किसी की मदद भी हासिल की जा सकती है, यह यस्माउन। लेकिन ये इल्म हासिल करने का पहला दर्जा है सुनना। दूसरा है याकिलून। माइक ऑफ कीजिएगा 864 अपना। अकल से काम लेना क्या होगा कि किसी चीज से नतीजा बरामद करना। सुन लिया बात तुमने, कानों में चली गई है, माइंड में चली गई है अब तुम्हारे। तो असल में क्या है, कानों से जाते सुनते हैं ना, तो कान और आंखें, ये क्या है, अकल हासिल करने के जराए हैं ये हमारे। तो अब क्या है कि उससे नतीजा बरामद करो। और फिर है ये तफक्करून। ये तफक्करून ये सबसे बुलंद दर्जा है पहले दो दर्जों का। और इसमें यह है कि जब तुम किसी रिजल्ट पे पहुंचो तो मजीद गौर व फिक्र करो और मजीद गौर व फिक्र करके कुछ हिकमत के मोती इसमें से निकालो, जैसे शहद की मक्खी मेहनत और मुसलसल काविश से शहद निकालती है। अब देखें, अल्लाह ताला इंसान को निशानियां और अपने दलाइल सुनवा रहा है। किसके जरिए? रसूल के जरिए। कहता गौर से सुनो। अब जब तुमने सुन लिए हैं तो अपनी अकल का दुरुस्त इस्तेमाल करो। अगर करोगे तो एक नतीजे पे पहुंच जाओगे कि कोई ना कोई इनको बनाने वाला है, कोई खालिक है। अब जब इस नतीजे पे तुम पहुंच गए, अब इस फैसले पे गौर व फिक्र करो मजीद कि मैंने फिर इस दुनिया में क्या करना है, मेरा क्या मकसद है। अब तुम्हें हिकमत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, पहली स्टेज ही पूरी नहीं होती, सुनते ही नहीं है। क्यों सुनते? या तो नहीं है, या फिर पहले से कोई नजरिया उनके दिमाग में मौजूद होता है। जैसे कि उन्होंने एक बात सुनकर, जैसे अहले मक्का की बात कर लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं कि एक बात उन्होंने अपने लीडरों से सुनकर रखी हुई होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, कुरान इसे घड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है, अब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनेंगे। तो पहले मरहले में ही फेल हो गए, आगे इल्म क्या हासिल करें। बाकियों की तो नौबत ही नहीं आई। और हमारे माशरे में यानी पाकिस्तान में भी आप देखें, इसी तरह के ही हैं हमारे भी हालात, कुछ ऐसी ही तस्वीर है कि बात सुनने में, सुन के गौर व फिक्र भी करना है क्योंकि बात में। तो एक चीज हमारे माइंड में अगर कि एक नजरिया डाल दिया गया है किसी वजह से, फिर हम उसी नजरिए की ऐनक लगा के सारी जिंदगी चीजों को देखते रहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सारे दादा दादी, सारे फूफियां फुफड़, सारे ताते चाचे ताए, ये खराब हैं। सिर्फ नाना नानी अच्छे हैं, खाला मामू अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वालिदा माजिदा ने बता दिया है कि ये अच्छे हैं। आप बेशक ददिहाल वाले जो मर्जी जोर लगा लें, लेकिन चूंकि यस्माउन की स्टेज से आगे ही नहीं जाएंगे तो याकिलून पे आएंगे ही नहीं। सो कितना जरूरी है इस चीज को कि सुना आप पहले, सुना इस तरीके से जाए कि फिर ये है कि, और इल्म का पहला दर्जा भी है कि फिर पुरानी चीजें निकाल दो माइंड से। अगर तुम्हें कोई नई चीज सीखनी है या कोई भी चीज सीखनी है तो जो पुरानी चीजें अंदर है उसको निकाल दो। अगर वो मुफीद है तो ठीक है, उनको ऐड कर लो बाद में, लेकिन फिलहाल जब तुम सीख रहे हो तो उनको निकालो। तो ये तीन इल्म के दर्जात भी अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिए।
اور شہد کی مکھی کی مثال بھی دے دی۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ جو پروگرامنگ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر رکھی ہے، اب دیکھیں وہی کا مطلب پروگرامنگ بھی ہے کہ یہ کام، اور یہ پروگرامنگ صرف اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر نہیں رکھی کہ تم نے اس دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ جو انسان کا ہو یا کوئی بھی جانور کا بھی بچہ ہو، وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ فیڈ کیسے لینی ہے، وہ سک کرتا ہے۔ تو یہ سکلنگ کس نے سکھائی ہے اس کو؟ اس کے اندر پری پروگرامڈ ہے یہ۔ وَلَوْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اب کائنات میں یہ پروگرامنگ کیسے کام کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو پوری توحید والی پروگرامنگ ہے، یہ کس طرح سے کار فرمائے۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ سننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ تو یہ بھی آپ پروگرامنگ میں چیز شامل ہے کہ کوئی اپنی ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس طرح کی عمر میں کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ بالکل بچہ ہی بن جاتا ہے، یعنی پوری زندگی کا جو تجربہ ہوتا ہے، جو جو علم اس نے حاصل کیا ہوتا ہے، آخر میں جا کے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جیسے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرے۔ یہ بھی تو ایک پروگرامنگ کی مثال ہے نا، کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک جیسا نواز دیتا تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکنا تھا۔ پھر یہ اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو جیسے میں آپ کو وہی والی مثال دوبارہ دوں گی کہ ایک آفس میں سارے سی ای اوز ہو جائیں تو پھر نہ آفس کی صفائی ہوگی، نہ کوئی گیسٹ کو ریسیو کرے گا، نہ کوئی فون کال سنے گا، پھر ساری اقتدار پہ آ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ سو بہرحال لوگوں کو فضیلت دی ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی تم لوگ اس حال میں جو انسان ہو، جو تو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے غلام کا جو تمہارے گھر کام کرتے ہیں ان کا بھی جوائنٹ اکاؤنٹ کھول لو ان کے ساتھ، اور اپنا سارا رزق آدھا آدھا کر لو، گھر بھی آدھا اس کے نام لگوا لو، گاڑی میں بھی اس کو شیئر دے دو؟ نہیں، تم یہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے ساتھ تم برابری کے وہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ تو تم سوچو ایک چیز تم خود پسند نہیں کرتے، اس کی مخلوق ہو کے، وہ خالق ہو کے کیسے اس چیز کو گوارا کر سکتا ہے؟ اب جو ہے فیملی کی بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی دنیا اسی سے بھی چل رہی ہے۔ وہ اللہ یہ جسے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں میں سے تمہارے بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی باطل کو ماننے کا مطلب ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے غلط عقائد انہوں نے گھڑ لیے ہیں، اور کبھی قسمتیں بنانے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اختیار ان کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اختیار ہے اور یہ انہیں کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ لا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، یعنی اللہ کو دنیا کا خدا ہونے پر قیاس نہ کرو، جس کا تقرب پانے کے لیے تمہیں درباریوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بادشاہ ہر کسی کو ملتا نہیں ہے، تو تمہیں بیچ کے کسی راستے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ ڈھونڈو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وما رزقناه مما رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے، یعنی دوسرے کے قبضے میں، نہ خود کوئی اختیار رکھتا ہے۔ دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے، یعنی اس کا اختیار ہے، اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی یہ سوال اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ایک غلام ہے جس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور ایک کوئی دوسرا شخص ایسا ہے جو اپنی مرضی سے سارے کام کرتا ہے، آزاد ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو کسی سے بھی سوال پوچھے کہے گا نہیں دونوں برابر نہیں ہے، تو آگے کہا الحمدللہ، اتنی بات تو تم مان گئے ہو۔ لیکن اکثر لوگ سیدھی بات کو نہیں سمجھتے۔ تو بیسیکلی یہ اللہ اور بت برابر نہیں ہو سکتے، اسی کی مثال دی گئی ہے۔ پھر ایک اور مثال، اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا اور بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام کر کے، کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے، یعنی جہاں پہ بھی جاتا ہے کام بھی خراب کر دیتا ہے، کوئی اچھا کام اس سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا دونوں یکساں ہیں؟ یعنی ایک عاجز مخلوق ہے اور ایک رب ہے، یہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے، اور ہر طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر طرح کی مثالوں سے تمہیں سمجھا ہے، تمہیں صاف صاف بھی بتا رہے ہیں کہ شرک کیسی چیز ہے، تمہیں مثالوں کے ذریعے، تاکہ ہر طرح کا انسان، جو مختلف طرح کے لوگ انٹلیکچوئل لیولز رکھتے ہیں، ان سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔
लेकिन इन मिसालों का मकसद क्या होता है कि इतनी मरबूत प्रोग्रामिंग देखकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ठहराए हुए शरीक ये सारा कुछ कर सकते हैं, जो कि खुद इतने आजिज हैं? जमीन और आसमानों के पोशीदा हकाइक का इल्म तो अल्लाह ही को है, और कयामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर ना लेगा, मगर बस इतनी ही कि आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि इससे भी कुछ कम। और आप देखिए, पलक झपकने में सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तो इतनी ही देर में इतना ही टाइम लगना है। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, यानी किसी भी टाइम हो सकता है ये वाकया। तो बात यह है कि क्या हम रेडी हैं? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शयअन वजअल लकुमुस समा वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ नहीं जानते थे। इसने तुम्हें कान दिए, आंखें दी और सोचने को दिल दिए, इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। कैसे शुक्रगुजारी करेंगे? ये आंखों, कान और दिल का क्या मतलब है? देखिए, आंखें, कान और जो दिल है ना, ये अक्ल के सोर्सेज हैं, अकल के जराए हैं। तो इन चीजों को जब इंसान इस्तेमाल करता है उन्हीं निशानियों को देखने के लिए जिन पर अल्लाह ताला बार बार फोकस करवा रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो उसको मालूम हो जाता है कि हकीकत क्या है, और फिर वो शुक्रगुजार होता है। क्योंकि तौहीद जो है वो शुक्रगुजारी की तरफ लेके जाती है, शिर्क जो है वो नाशुक्री की तरफ लेके जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या इन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा? फिजाए आसमान में किस तरह मुसख्खर है, अल्लाह के सिवा किसने इनको थाम रखा है? इसमें बहुत सारी निशानियां इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, कि ईमान लाएंगे तो हो सकता है परवाज बड़ी मुश्किल हो, तो कौन थामेगा तुम्हें उस परवाज में? तुम्हारा रब थाम लेगा। तुम उड़ के तो देखो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून बनाया। इसने जानवरों की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे मकान पैदा किए जिन्हें तुम सफर और कयाम दोनों हालतों में हल्का पाते हो। यानी जानवरों की खालों से जो खेमे बनाते थे इंसान, तो कयाम है तो भी वो तुम्हारे लिए अच्छा घर बन रहा है, और जब तुमने सफर करना है तुम उसको समेटो, ले जाओ अपने साथ। इसने जानवरों के सूफ और ऊन और बालों से तुम्हारे लिए पहनने और बरतने की बहुत सारी चीजें पैदा कर दी, यानी लिबास भी, स्वेटर्स भी, चादरें। आप देखें कि वूल की शॉल्स कितनी वैल्यूएबल हैं, और गर्म भी। और बरतने की भी बहुत सारी चीजें, यानी और भी डेकोरेशन पीसेस भी बनते हैं, जैसे पहले भी जिक्र हुआ, जो कारपेट्स हैं, मैट्स वगैरह, जो जिंदगी की मुद्दत मुकर्रर तक तुम्हारे काम आती हैं। इसने अपनी पैदा की हुई बहुत सारी चीजों से तुम्हारे लिए साए का इंतजाम किया पहाड़ों में। यानी ये तो एक टेम्परेरी रिलीफ था ना, कि खैमा लगा लिया, आमतौर पर ये टेम्परेरी है, लेकिन पक्का भी इसने इंतजाम किया वैसाई का। पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई हैं, जैसे गारें हैं। तुम्हें ऐसी पोशाकें बख्शी हैं कि तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, जैसे कॉटन के कपड़े, कॉटन के क्लॉथ। तो वो कॉटन के क्लॉथ जो है वो कॉटन कहाँ से आई है वो? और कुछ दूसरी पोशाकें जो आपस की जंग में तुम्हारी हिफाजत करती हैं। ये किस लिबास की बात हो रही है? जीरा बख्तर, जीरा की बात हो रही है। तो जीरा बनाने का हुनर भी अल्लाह ताला ने, और लिबास के लिए भी अल्लाह ताला ने, हमने क्या पढ़ा था आराफ में कि अल्लाह ने नाजिल किया है इसको। और जीरा भी जो है, इसका फन भी अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया है। कैसे? दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जीरा साजी का फन सिखाया था खुद, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहरी जहाज बनाना सिखाया था। इसी तरह वो तुम पर अपनी नेमतों की तकमील करता है, शायद कि तुम फरमाबरदार हो। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ नबी, तुम पर साफ साफ पैगाम हक पहुंचा देने के सिवा कोई और जिम्मेदारी नहीं है। कि अल्लाह के एहसान को पहचानते हैं फिर इसका इनकार करते हैं, और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो हक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखिए कि ये सब चीजें जो तुम दिन रात अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे रब की तख्लीक है। और तुम जो हो वो उसी का क्या नाशुक्रिया कि तुम उसी का ही इनकार कर रहे हो। तो हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, दिल भी दिए हैं, उनका भी इस्तेमाल तुम नहीं कर रहे हो। अगेन तुम उसी रविश पे अड़े हुए हो, और कान और दिल और जो जो आंखें हैं तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। व यौमा नबासु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा। अब यहाँ से जो आयत है हमारी 84 से 90 तक, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूल जो है वो इत्माम हुज्जत का आखिरी जरिया होते हैं। उसके बाद फिर किसी का उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। यौमा नबासु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा। उस रोज क्या बनेगी जबकि हम हर उम्मत में एक गवाह खड़ा करेंगे। यानी ये जो इंसान है ऊपर, जो कि अपने कानों का, अपनी आंखों का और अपने दिलों का सही इस्तेमाल नहीं करे, यानी जानवरों के लेवल पे जो जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इन हैवान नुमा इंसानों का क्या हाल होगा उस जब हम हर उम्मत में एक गवाह खड़ा करेंगे। और उम्मत का गवाही कौन देगा? रसूल खड़ा होगा उसके लिए।
پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ توبہ اور استغفار کا تو ٹائم گزر گیا، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ان کو حجتیں پیش کرنے کا، صفائی کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے موقع دے بھی دیا جائے، اصل میں کیا ہوگا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو شہادتیں، جو گواہیاں اس کے خلاف ہوں گی وہ اتنی تگڑی ہوں گی کہ اس کو کچھ، وہ بول ہی نہیں سکے گا کچھ، زبان اس کی ویسے ہی بند ہو جائے گی۔ ظالم لوگ ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے، اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحہ بھر کے لیے مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے، کدھر کدھر کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی، اس دن کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، یعنی تب تو بالکل اپنی زبان سے مان رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اقبال جرم ہو گیا۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا نا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی میری مخلوق ہے، تو مخلوق کا کام کیا ہے کہ اس کی پیشانی پہ تو سجدے کا داغ ہونا چاہیے، تو وہاں پہ جھک جائیں گے ادھر جا کے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں یہ لوگ برپا کرتے رہے۔ تو ان متکبرین کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر لو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، اور اس کے مقابلے میں جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، یعنی خلاف شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں اٹھائیں گے، یعنی رسول کو اٹھائیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا نقشہ دکھا دیا کہ یہ ہونا ہے، اب اس کی تیاری کیسے کریں؟ تو اب پتہ چل گیا نا، دیکھ لیا نا، ہم نے اپنے آپ کو قیامت میں پلیس کر کے، یا ان لوگوں نے دیکھ لیا، اب کیا کریں؟ اب ریورس انجینئرنگ کریں، پیچھے آئیں واپس۔ تو اب کیسے ہوگا کہ ہم اس اپنے خلاف گواہی سے بچ جائیں، اس گواہی کی کیسے تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، یعنی اسی شہادت کی تیاری کی، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ آپ دیکھیں یہ وہ اخلاقی دروس ہیں جس سے ہر دنیا کا مذہب مانتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مورل لا ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مشرک بھی ان ورچوز کو اکنالج کرے گا۔ تو قرآن اصل میں ہر دل کی آواز ہے، اور عدل کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ نا جو مضمون کا اشارہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ کسی نے کوئی عہد باندھا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ عہد انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو یہ 91 سے 95 تک جو آیات ہیں، ان کا خطاب کا رخ کہہ سکتے ہیں کہ یہود سے ہے، کیونکہ کلام کا انداز ایسا ہے کہ ان کا نام لیے بغیر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب مکی دور میں یہود کو یعنی کہ ان کو پتہ تو چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہو گیا، تو انہوں نے کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیڈروں کو رسول کا مشن روکنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ فیڈ اپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، عہدوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم عہد کے بارے میں کیا پڑھ چکے ہیں؟ جو مدنی صورتیں تھیں کہ شریعت جو ہے وہ عہد ہوتا ہے، کتاب عہد ہوتی ہے بندے اور رب کے بیچ میں، تو اس کو توڑ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تو عہدوں کی وفاداری کی بات ہے کہ آپ نے ایک پورا وہ لائک پروسیس کیا، اور اس کے بعد ایک رزلٹ نکالا اور خود ہی پھر اس رزلٹ کو ختم کر دیا، پانی میں بہا دیا۔ یعنی پوری زندگی اچھے عمل کیے، جنرلی اسپیکنگ پوری زندگی اچھے عمل کیے، لیکن کوئی ایسی حرکت کر دی کہ اپنے سارے عملوں کو، اعمال کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو خود ہی ضائع کر دیا آخر میں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اس عورت جیسی نہ ہو جانا، اور ذکر بھی اللہ نے عورت کا ہی کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری خرابیاں ہم خواتین کے اندر ہوتی ہیں کہ جو ایسی ہو سکتی ہیں، جیسے شوہر کی ناشکری کرنا، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خواتین کو انہوں نے بہت زیادہ جہنم میں دیکھا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔
زندگی میں کوئی ایک معاملہ برا آ جاتا ہے، کوئی ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے جو مشکل ہوتی ہے، تو کہتی ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی تمہارے پاس کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو وہ ایک ہی کلمہ جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ادر میٹرز ایز ویل، کہ ہم جو عمل کریں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس کی حفاظت بھی کر سکیں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی پھر تو کوئی اختلاف ہوتا ہی نا. لیکن کیا وہ انسان ہوتے جو ایک ہی امت ہوتے؟ وہ تو روبوٹس ہوتے جن کے اندر ایک پروگرامنگ کر دی جاتی اور وہ اس پروگرام کے مطابق چلتے رہتے. پھر نہ ان کو چوائس کی آزادی ہوتی، اور پھر نہ جزا اور سزا کا تصور ہوتا، کیونکہ وہ تو پیسے پہلے سے ہی وہ کچھ کر رہے ہوتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کو کہا ہے. لیکن اللہ کا مقصد نہیں تھا انسان کو یہ بنانے کا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب الیم. آیت نمبر 94. تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے. یہ بہت اہم آیت ہے. اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو. اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اسلام کی طرف قائل ہو جائے، وہ اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہو، لیکن صرف یہ دیکھ کے کہ تم کتنے بد اخلاق ہو، حالانکہ تم مسلمان ہو، وہ اس دین سے پھر جائے. کہ یہ اسلام ہوتا ہے کہ جس کے ماننے والے اس طرح کے کردار کے مالک ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے سے رک جائے گا، اور اس کی وجہ کون بنے گا؟ ایک مسلمان جس کے اخلاق نے اس کو اس دین سے دور کر دیا. تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کہ ایک مسلمان ہر وقت اپنے دین کا ایمبیسڈر ہو. دعوت جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں دی جاتی. زیادہ افیکٹو دعوت کون سی ہوتی ہے؟ جو عمل سے دی جاتی ہے. اگر دائی جھوٹ بولتا ہو خود اور دوسروں سے کہے کہ نہیں جھوٹ مت بولو، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، تو کون اس کے اوپر عمل کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. کہے گا خود تو اچھا ان کا دین ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں داخل ہو گئی ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بری ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ برا ہے، لیکن ہم کر نہیں رہے ہوتے، ماڈل نہیں کر رہے ہوتے. اسی لیے میں صرف جھوٹ ہی کی مثال دوں گی کہ جھوٹ عام ہے ہمارے ہاں. کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو نہیں کہتے جھوٹ بولو، کوئی بھی نہیں کہتا، نہ ٹیچرز کہتے. لیکن پھر بھی بچے جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھتے ہیں؟ انہی والدین سے، کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلانے کو فون پہ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں. کوئی خاتون پڑوسن کوئی چیز مانگنے آئی ہے تو امی کہہ دیتی ہیں کہ وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ہوتی ہے، بچے کو پتا ہوتا ہے. اب اس کے مائنڈ میں کیا چیز آتی ہے کہ دیکھو کہنا یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہاں لیکن بول سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ کیا نظریہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا. تو یہاں پہ ایمبیسڈر ہونے کی بات، اور جو بھی عرب کے باہر دین پھیلا وہ پھیلا تھا عرب کے تاجروں کی وجہ سے. تو عرب کے تاجروں کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یعنی وہ تجارت کرتے تھے نا، کہ تجارت کے یہ اصول ہیں ان کی، ہاں، کہ یہ بتا کے دیتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے. یہ کوئی ناپ تول میں گھاٹا نہیں کرتے، ہر چیز صاف صاف، یعنی کوئی وہ نہیں ہے ان کی لین دین کے جو معاملات ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھے سیدھے لوگ ہیں. تو اس وجہ سے دین پھیلنا شروع ہو گیا. لیکن الٹی طرف کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے آج ہو رہا ہے. یہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان تو ٹیررسٹ ہیں، مسلمان تو ایسے ہیں، جو برائی ہوتی ہے وہ مسلمان کا نام. آپ دیکھیں کتنے سارے اسکینڈلز دنیا میں نکلتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، پیچھے کوئی نہ کوئی کلمہ گوئی ہوتا ہے. تو یہ برا جو جو امیج ہے وہ ہم خود دے رہے ہیں. اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہیں. تو کچھ نہ کچھ حرکت تو ہماری ہے نا اس کے اندر. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بدلے بیچ نہ دو، کہ پتہ چلے کہ لوگ تو آبزرو کر رہے ہیں جو دین کے اندر جا رہے ہیں کہ تمہارے ڈیلنگ کیسی ہے، کہ تم نے پیسے لے لیے اور اللہ کے ساتھ، ہاں آیت تو یہ تھی لیکن تم نے اس کو چھپا لیا، تم بولے نہیں اس ٹائم پہ جب بولنا چاہیے تھا، یا تم نے اس کو بدل دیا. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم جانو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں وقتی طور پہ کوئی نقصان ہو جائے،
فیئر ڈیل کرنے کی وجہ سے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے بات یہ سوچنی ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ما عندکم ینفذ ما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ہو مومن، ہم اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کی صورت میں دیں گے. آپ دیکھیں، میں اس آیت میں دیکھوں تو آیت نمبر 97 کا جو ٹیکسٹ ہے اس پہ آپ پلیز نظر رکھیے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حیات طیبہ کو انڈرلائن کیجیے کہ یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے کہ جن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو صبر سے کام لیتے ہیں اور مطلب مومن ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں، ہم انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے. یعنی ان کو اللہ دوست بن جاتا ہے نا ان کا، جو کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ کی راہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو زندگی بھی پاکیزہ گزرتی ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ انسان رجوع کرتا رہتا ہے اپنے رب سے، اور کسی بڑی غلطی کا شکار نہیں ہوتا. اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کی بدولت بخشیں گے. تو ہمیں یہ دعا مانگنی ہے آج. ہم اپنی دعاؤں میں اس چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرما. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر تک جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. یعنی اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلکہ ساتھ دلی جذبہ بھی ہو کہ اللہ یا اللہ میں واقعی تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان جو بھی مجھے گمراہ کن وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ ضرور ڈالے گا کیونکہ صراط مستقیم جو ہے نا وہ قرآن ہی اس کا راستہ دکھاتا ہے، اس میں تو وہ ضرور بیٹھے گا. اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ اگر کسی نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی نا اور وسوسوں کا شکار ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی اور چیز اس کو ہدایت نہیں دے سکتی. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کن لوگوں پہ شیطان کا تسلط نہیں ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو خالص ہیں، جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ تمہارا بس ان لوگوں پر نہیں چلے گا جو خالص کر لیے گئے ہیں. کون سے؟ یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہیں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں، اور یہ وسوسہ اندازی کی مثال ہے کیونکہ قرآن میں یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، ایک آیت کو بھلوا دیتے ہیں یا اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسری آیت لے جاتے ہیں. تو یہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اچھا یہ پہلی والی آیت ٹھیک نہیں تھی، یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے، اس میں تو کوئی گڑبڑ ہے. تو اس طرح کی وسوسہ اندازی پہ شیطان کرنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ کتاب کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے. روح القدس کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور یعنی وہ اس کلام کو لے کر آتے ہیں جن کے اندر کوئی انسانی کمزوریاں نہیں ہیں، کوئی نقص نہیں ہے، اور بہت امانت داری کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے ہیں تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ دکھائے، اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. یہ بھی کتاب کے مقاصد ہیں. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے. یہ بھی ایک الزام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے، یعنی وہ رومی تھا، اور یہ صاف عربی زبان ہے. تو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک رومی غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس کیونکہ پچھلی کتابوں کا علم ہے تو یہ وہاں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ جوڑتے ہیں آپس میں، کچھ چیزوں کو جوڑتے ہیں، پھر خود اپنے سے ایڈ کر کے کوئی نئی چیز ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جس غلام کی تم بات کر رہے ہو نا وہ تو رومن ہے، اس کی زبان خالص عربی نہیں ہے، بلکہ تم دیکھو کہ قرآن تو صاف عربی زبان میں. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے. اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان
بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ جیسے آیت سورہ کے انٹروڈکشن میں بھی بات ہوئی تھی، یہ ان مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت ہے جو سخت ان کے اوپر سخت مظالم توڑے جا رہے تھے، اور وہ ناقابل برداشت اذیتیں برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، اور وہ اذیتیں دے کر ان کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ کفر کی طرف واپس چلے جائیں، یعنی اپنے دین سے مرتد ہو جائیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر ادا کر دو زبان سے، جب کہ تمہارا دل کفر کی طرف مائل نہ ہو لیکن صرف مقصد جان بچانے کا ہو، تو کیا ہے کہ تمہیں پھر معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ویسی ہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب حلال اور حرام کو اللہ نے واضح کر دیا تو اس کے بعد اللہ نے ایک ایکسیپشن کیا دی تھی کہ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ اور تمہاری جان پر بن آئے بھوک کی وجہ سے، تو تم حرام میں سے کچھ کنزیوم کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ بھی جان بچانے کی خاطر یہ جائز ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے فادر حضرت یاسر علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پہلے شہید ہیں، ابو جہل نے ان کو شہید کیا تھا۔ ان کو بھی بار بار وہ انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ لائک کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے دین میں واپس آتے ہیں۔ اتنے زیادہ ظلم کیے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی ایک عزم و حوصلے کا پیکر بن کے کھڑے رہے، انہوں نے کہا ابو جہل کو کہ ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ بات۔ تو بہت ہی برے اذیتیں دے دے کے ان دونوں نے شہید کیا، اس نے شہید کیا ان کو، یعنی اتنا کہ آخر میں وہ تھک گیا اور کہا کہ بس زبان سے کہہ ہی ڈالو، یعنی میری انا کو تو تسکین مل جائے، لیکن وہ نہیں مانی۔ لیکن ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سچے صحابی رسول ہیں، ان کے منہ سے اس طرح کی، وہ اپنے والدین کی ایسی حالت دیکھی تو ان کے منہ سے اس طرح کی بات نکل گئی، اور پھر اتنا شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کسی ستون یا درخت کے ساتھ باندھ لیا کہ میں اپنے آپ کو نہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آ جاتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو کھولا اور کہا کہ عمار جان بچانے کے لیے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے اللہ کے لیے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے مرتد ہوگا تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتا دیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے۔ جنہوں نے جان بوجھ کر یعنی اس دین میں داخل ہوئے ہیں لیکن پھر واپس کفر کر دیا اور پکے ہو گئے اس پہ، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا جو اس کی نعمت کا کفران کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، یعنی دل، کان اور آنکھیں ان کے پاس موجود تو ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، دوبارہ سے انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی، تو کیا ہے کہ اب ان کے دلوں پہ ٹھپے لگ گئے۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں پڑ کر رہیں گے، بخلاف ان کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی راہ میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ اور ان کا فیصلہ کس دن ہوگا؟ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، آیت نمبر 111۔ جس دن ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کرنا شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہاں مکے کا نام نہیں لیا گیا لیکن مثال مکہ ہی کی پیش کی گئی ہے، اور اس تفسیر کی روح سے خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے اس مثال میں، اس سے مراد وہ قحط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس اے لوگو اللہ نے جو حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر، بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو
تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بالکل وہی بات جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اگر جان کا خوف ہے تو وہ ایمان دل میں موجود ہو، لیکن اگر اذیتیں بہت زیادہ ہیں اور برداشت نہیں ہو رہی، لوگ آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت وہ کلمہ کفر والی بات۔ تو یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکامات لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے، دنیا کا عیش چند روز کا ہے، آخرکار ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے تم اس طرح کے جھوٹے الزام اللہ پر لگا کر حرام چیزوں کو کنزیوم کرنا شروع کر دو کہ نہیں یہ اللہ نے حلال کیا ہے، تو دنیا میں تو میں بھی تم انجوائے کر لو، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں بننے والا۔ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ویسے تو مکی صورتوں میں احکامات شریعت نہیں ہوتے، لیکن احکامات شریعت میں حلال حرام کی جو تمیز ہے نا، وہ مسلمانوں کو شروع سے ہی بتا دی گئی تھی۔ یعنی مکہ میں بھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور تم نے صرف حلال ہی کنزیوم کرنا ہے اب، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں، یعنی وہ ناخن والے جانور ان پہ حرام کر دیے گئے تھے، اور جانوروں کی چربی، اللہ یہ کہ جو ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ان کی پیٹھ سے لگی ہوئی ہو، جس کو الگ کرنا مشکل ہو۔ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو اپنے اوپر کر رہے تھے، اور وہ ان کو سزا کے طور پر کیا گیا تھا۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جذبات کے اندر آ کے کوئی غلطی کر لینا اور پھر پلٹ آنا، تو یہ ایک الگ کیس ہے، اور اس کے بعد اگر انسان پلٹ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے غلطی کرے، پتا ہو کہ یہ بات سچ ہے لیکن اس کے باوجود اسی کا مرتکب ہو اسی جرم کا، تو پھر وہ الگ بات ہو جائے گی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی وہ ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام کی پوری امت کے طور پر، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پوری امت، یعنی ایک پورا گروہ کے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، ان کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات پھر کیونکہ مشرکین مکہ کے حوالے سے ہی آ رہی ہے کہ حلال حرام کی بدعت جو انہوں نے ایجاد کر لی تھی دین ابراہیمی کے نام پہ، کہ وہ نہیں تھا وہ دین، یکسو تھا، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی، پھر ہم نے تمہاری طرف، کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی ابراہیم تو ایک پوری امت تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، اور ملت ابراہیم کی پیروی کیسے کرنی ہے کہ وہ شرک کا انکار ہے اس کے اندر رہا سب، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکامات میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کی، دلائل کے ساتھ اور شفقت بھرے انداز کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ نہ کرو، یعنی کوئی اس طرح کا برا آرگیومنٹ نہ ہو، اس طریقہ پر جو بہترین ہو، تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اتنے ہی لے لو جتنا تم پہ زیادتی کی گئی، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے جاؤ، اللہ تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق پر ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو ہمارا پارا الحمدللہ یہاں مکمل